रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 41। वअलमू, और जान लो, अन्नमा, ये कि जो कुछ भी गनीमत मिले, मिन शैइन, किसी शय से, फ़अन्न, बस बेशक, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, खुमुसहू, पाँचवां हिस्सा, वली रसूली, और रसूल के लिए, वली ज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी, और मसाकीन के लिए, वब्नि सबील, और मुसाफिरों के लिए। इन अगर कुन तुम हो तुम आमन तुम ईमान लाए बिल्लाहि, अल्लाह पर, वमा, और जो कुछ, अनज़लना, उतारा हमने, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, यौमल फ़ुरक़ान, फ़ैसले के दिन, यौमल तक़ल जमआन, जिस दिन मिली थी जमआन, दो जमातें, वल्लाहु, और अल्लाह, अला कुल्लि शैइन क़दीर, ऊपर हर शय के क्या है, क़ादिर है। जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो उनमें से क्या है, पाँचवां हिस्सा तो अल्लाह का है, और रसूल का, और कराबतदारों का, और यतीमों का, मिस्किनों का, और मुसाफिरों का है, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, और उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर इस दिन उतारा, जो दिन हक़ और बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फ़ौजें भड़क गई थीं, तो अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो इस आयत में जो तफसीली जवाब दिया जा रहा है, जिससे उस सूरत की इब्तिदा हुई थी, यानी माल गनीमत के, उसका तफसीली जवाब है कि वहाँ सिर्फ इतना जवाब दिया गया था कि ये जो फ़तह है ये अल्लाह की मदद के नतीजे में हासिल हुई है, इसलिए सारे माल, यानी जो गनीमत समेत जितने भी ज़ायदा माल हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, तो तुम्हें आपस में लड़ाई झगड़ा फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। तो अब यहाँ जो जवाब दिया जा रहा है वो ये कि अम्वाले गनीमत का पाँचवां हिस्सा अल्लाह और रसूल का, और बाकी का हिस्सा यानी 4/5 ये मुजाहिदीन का है। तो चुनाचे गनीमत का माल पूरे का पूरा एक जगह इकट्ठा किया गया, और उसमें से 4/5 हिस्सा जिहाद में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन में बराबर तकसीम कर दिया गया। तो अब जो अल्लाह और उसके रसूल का पाँचवां हिस्सा था, उसके 5 मुसर्रिफ बयान फरमाए क्या कि उनमें किसी तरह की भी कमी बेशी और तकसीम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो छोड़ दी गई। तो इसमें जो हिस्सा अल्लाह का है, यानी पाँचवें का पाँचवां हिस्सा, ये जिहाद की ज़रूरतों और मसाजिद की तामीर और देखभाल पर ख़र्च होगा, ठीक है। और रसूल का जो हिस्सा है वो उनकी घरेलू ज़रूरियात के लिए मुकर्रर हुआ, क्योंकि दीनी मसरूफ़ियात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दूसरा काम काज नहीं वो कर सकते थे। और तीसरा हिस्सा आपके रिश्तेदार यानी बनी हाशिम या बनु अब्दे मनाफ का था, यानी जो आपका कबीला था, और इनमें से जिसको मुस्तहिक समझते थे, जितना समझते दे देते थे। तो इसलिए कि बनु हाशिम ने मुश्किल वक्तों में इस्लाम की बहुत हद तक मदद की थी, उनकी हिमायत की थी, और इसलिए भी कि उन लोगों के लिए ज़कात का माल लेना मना करार दिया गया था। और चौथा और पाँचवां हिस्सा वो मुसर्रिफ यानी मोहताजों और मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करना था। जब अन तुम थे तुम बिलउदवती किनारे दुनिया करीब के, हम और वो थे उदवतिल कुस्वा दूसरे किनारे पर, व रकबू और सवार, असफला नीचे थे, मिनकुम तुमसे, वलऊ और अगर, तवाअत तुम वादा करते तुम, लख तलफ तुम अलबत्ता इख्तलाफ करते, फिल मियाद अपने वादे में, वलाकिन और लेकिन, लियक़ज़ियल्लाह ताकि तमाम करे अल्लाह, अमरन उस काम को, कान था मफ़ऊला करने वाला, लियाहलिका ताकि हलाक हो जाए, मन हलाका वो शख्स के हलाक हुआ है, अम बैयिनतिन ऊपर दलील के, व यहया और जीता रहे, मन हय्या जो जीता है, अम बैयिनतिन ऊपर दलील के या उस दलील से, व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह, लसमीउन अलबत्ता सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला है। और जिस वक़्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर बईद के नाके पर, तुम मदीने के एक किनारे पर थे जिस वक़्त, और दुश्मन दूसरे किनारे पर था, व रकबू असफला मिनकुम और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था। रकबू यानी सवार को वैसे कहते हैं, यहाँ मुराद काफिला, असफला नीचे था, मिनकुम तुमसे, और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था। वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तकदीम और ताख़ीर हो जाती। तो वलाकिन लियक़ज़ियल्लाहु अमरन, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था, कान मफ़ऊला उसे कर ही डाले, लियहलिका मन हलक अन बैयिनतिन व यहया मन हय्या अन बैयिना,
تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور البتہ کیا ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس کنارے یا نزدیکی کنارے سے مراد وہ سمت ہے جو مدینہ کی طرف تھی، اور پرلے کنارے سے مراد اس سے مخالف سمت ہے جو مکہ کی طرف تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو دو کنارے مراد لی، تم اس کنارے پر تھے اور تم جو تھے وہ دور کے کنارے پر تھے، تو قریب کا کنارہ وہ سمت جو مدینہ کے قریب تھی، مدینہ کی طرف تھی، اور دوسرا پرلا کنارہ یعنی کہ جو مکہ کی طرف تھا۔ یعنی مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں بلکہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے نا، تو اسی وجہ سے غزوہ بدر کے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ یہ جنگ لڑیں گے، بلکہ وہ اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے۔ تو اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچا کر نکل آیا، اور اس طرح دونوں لشکروں کی آپس میں جو ہے آمنا سامنا ہو گیا، اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ یعنی اگر کافر اور مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے کوئی عہد و پیمان کرتے تو ممکن تھا کہ دونوں فریق یا کوئی ایک فریق وعدہ خلافی کر کے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر نہ پہنچ سکتا، یا پہنچنے سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر لیتا۔ تو اس طرح یہ معرکہ حق اور باطل وقوع پذیر ہوتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ جنگ واقع ہو کے ہی رہی۔ یعنی مرنے والے آگے جو بتایا نا کہ جنگ بدر حق اور باطل میں فیصلہ کن معرکہ تھا، تو کس طرح، یعنی مرنے والے کافر بھی اور زندہ رہنے والے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق پر کون سا فریق تھا، کیونکہ پیچھے ابو جہل نے جیسے دعا مانگی تھی بیت اللہ میں، تو کیا کہا کہ مرنے والا کافر بھی جان لے اور زندہ رہنے والے بھی جان لیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ حق پر کون سا فریق ہے اور کس فریق کی اللہ نے مدد کی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کا یہ انجام دیکھنے کے بعد پھر بھی جو کافر کفر پر ہی قائم رہنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے ہی خود ہی کنواں کھود کر اس میں رہ رہا ہے، اور جو اسلام لانا چاہتا ہے وہ اللہ کی واضح نشانی دیکھ کر اسلام لے آئے، اور اس میں اسی کا ہی فائدہ ہے۔ یعنی کہ شرک اور کفر باطل ہونے کا یہ جیتا جاگتا ثبوت اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے کر دیا۔ جب یریکہم اللہ دکھاتا تھا تم کو اللہ فی منامک تمہیں خواب میں، تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا سا، ولو اور اگر اراکہم دکھاتا تمہیں کثیراً بہت زیادہ، لفشل تم البتہ سستی کرتے تم، ولا تنازعتم البتہ جھگڑتے تم، فی الامر اس کام میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ سلم اس نے سلامت رکھا، انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات صدور سینے کی بات، دلوں کے بھید وہ جانتا ہے۔ یعنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہی کی صورت تھی کہ عریش میں عین را یا شین، اس میں اللہ کے حضور جو آہوزاری اور فتح و نصرت کی دعائیں مانگنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہوا تو خواب کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد اور ان کی اصل تعداد سے کم دکھائی گئی تھی۔ تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان کہیں کفار کی تعداد اور ان کے اسلحہ جنگ سے جو ہے وہ دیکھ کر ہمت ہی نہ ہار جائیں، تو مشورے کی صورت میں جنگ کرنے یا نہ کرنے کی مصلحتوں پر غور کیا جانے لگے تو اس میں اختلاف ہونے لگے گا۔ تو ایسا خواب دکھانے کا مقصد تو مسلمانوں کی ہمت بندھانا تھا اور دوسرے اختلافات سے بچا کر جنگ میں دلیر بنانا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہارے سینوں کی باتوں سے خوب واقف تھا کہ تم پر سستی لاحق ہو سکتی تھی یا تم ڈر کے پیچھے ہٹنا چاہتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری نیند میں ان کی تعداد کو کم دکھایا، تھوڑا کر دکھایا۔ وَإِذْ اور جب یُرِیکُمُوہُم وہ دکھاتا تھا تم کو ان کافروں کو اِذِ التقیتم جب ملے تم، جب ملاقات، التقا ملنا، جب ملے تم، فی اعینکم آنکھیں تمہاری یعنی تمہاری آنکھوں کے درمیان کیا تھا، قلیلاً وہ تھوڑے تھے، تمہاری آنکھوں میں دکھتے تمہیں تھوڑے تھے، وَیُقَلِّلُکم اور تھوڑے دکھلاتا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں سے، لیقضی اللہ تاکہ تمام کر دے اللہ امراً وہ کام، کان مفعولا جو کرنے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام کام پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی جب اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہ میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچائے جو کرنا ہی تھا،
اور سارے کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں. یعنی تو مسلمان کافروں کی تعداد اصل تعداد سے تھوڑی سمجھ رہے تھے اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہماری نسبت بہت تھوڑے ہیں. اس طرح دونوں فریقین کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. تو اسی طرح جو کام اللہ کی مشیت میں ہونا مقدر تھا اس کے لیے اسباب پیدا ہوئے اور وہ بالآخر ہو کر ہی رہا. تو جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو پھر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ان کی اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی، جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر کی تھی تو یہ بھی اللہ ہی نے یہ کیا تھا، اور بے شک اللہ کی طرف ہی تمام کام پھیرے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، جب ملو تم، آمنا سامنا ہو تمہارا، یا جب تمہارا مقابلہ ہو، فیاتن ایک جماعت سے، فثبتوا، پس ثابت قدم رہو، واذکروا، اور یاد کرو، اللہ کو کثیرن، بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے کیا ہو جائے، تمہارا آمنے سامنا ہو جائے، تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ آپس میں جھگڑو. فَتَفْشَلُوا، پس سست ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی. رِیحُکُم، ہوا تمہاری. وَاصْبِرُوا، اور صبر تمہارا. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلافات نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر اور سکون رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ، بے شک کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ یہاں سے آگے جنگ کے متعلق مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں. پہلی ہدایت پچھلی آیت میں بتائی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اگر مقابلہ پیش آ جائے تو پھر پوری دل جمعی اور ثابت قدمی سے مقابلے پر ڈٹ جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو، اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر پوری ہمت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. اور اسی دوران اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا وہ کیا ہے، تمہاری ثابت قدمی کا باعث بنے گا. اور خاص طور پر میدان جنگ میں اپنی نمازوں کا ضرور خیال رکھا کرو، جیسے ہم نے پیچھے صلاۃ الخوف بھی پڑھی تھی اور وہ بھی جنگی حالت میں تھی. اور اسی پر بھروسہ رکھو، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. پھر اگلی آیت میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ اور جو اس کا رسول تمہیں حکم دے اس میں اختلاف نہ کرو، اس میں جھگڑے کی کوئی شکل نہ نکال لو. یہ عام حکم ہے. اور دوران جنگ اس اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپس میں اختلافات نہ پیدا ہو جائیں. جو کیا ہوگا، اختلافات سے تمہاری ہمتیں کمزور ہو جائیں گی، تمہاری ساکھ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، تمہاری شکست ہو سکتی ہے. اور اسی طرح پیدا ہونے والی مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے کو اپنا شعار بنا لو، اور یاد رکھو کہ اگر ایسی مشکلات پر صبر کرو گے تو بے شک اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، نکلے وہ، من دیارہم، اپنے گھروں سے، باطراً، اترا کر، ورئاء الناس، اور دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ، اور بند کرتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راستے سے، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، یعملون، تم عمل کرتے ہو، محیط، احاطہ کرنے والا ہے. تو یہاں ان لوگوں سے مراد، یعنی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح. تو ان لوگوں سے مراد یہاں مشرکین ہے جن کا سردار ابو جہل تھا، اپنا لشکر لے کر جو مکہ سے بڑی دھوم دھام اور باجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر ہی کیا ہو جائیں، روب میں آ جائیں. اور اس کے علاوہ دوسرے قبیلے جو عرب کے ہیں ان کے اوپر ایک روب طاری ہو جائے، ہمارا روب بیٹھ جائے. اور راستے میں اسے ابو سفیان کا یہ پیغام مل بھی گیا کہ قافلہ جو ہے وہ خطرے سے بچ نکلا ہے، تو تم واپس چلے جاؤ، یعنی تم واپس چلے جاؤ. لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا تھا کہ اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم جو ہے بدر کے مقام پر پہنچ کر
یعنی جب بدر کا مقام ہم حاصل نہیں کر لیتے، یعنی کہ جب ہم وہاں فتح نہیں پا لیتے اور وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت نہیں گا لیتی، اور ہم وہاں شراب نہیں پی لیتے، مزے نہیں اڑا لیتے، اور 3 دن تک ہم اونٹ ذبح کر کے عرب کے قبیلے کی ضیافت کا اہتمام بھی کریں گے. انہوں نے یہ سب کچھ سوچ رکھا تھا تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے. اور ہوا کیا کہ وہ مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا رعب طاری ہو جائے کہ پھر کبھی وہ ہماری طاقت کا مقابلہ نہ کر سکیں. ان کے ارادے یہ تھے. تو اب اس وقت تک ابو جہل کا ارادہ کیا تھا؟ صرف اپنی شان و شوکت جتلانے کا تھا اور مسلمانوں پر رعب بٹھانے کا تھا. لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. پھر جب مسلمان بھی اللہ کا حکم ان تک بھی آ گیا اور لڑائی کی فضا بن گئی، تو اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا تھا. پھر بھی اس پر غرور غالب آیا ہوا تھا، اور جن لوگوں نے اسے لڑائی روک دینے کا مشورہ دیا تھا انہیں بزدلی کے طعنے دینے لگا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہو گئی، اور ابو جہل کو خاص طور پر اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا جس کی وہ تنزیہ دعا کیا کرتا تھا. اور اس کی جو موت تھی وہ 2 نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی، اور وہ بہت ذلت کی موت مرا تھا. وَإِذْ اور جب زینہ زینت دی لہم ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دکھائے شیطان نے. وقال اور کہا لا غالب نہیں غالب لکم اليوم آج کے دن تم پر من الناس لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جار لکم تمہارا جار کہتے ہیں ہمسائے کو، یہاں پر کہیں گے میں تمہارا حمایتی ہوں. فلما پس جب تراءت اور جب نمودار ہو جائیں فئاتان 2 جماعتیں ناقصا پھر گیا وہ شیطان پھر گیا علی عقیبی اپنی ایڑیوں پر. وقال اور کہا انی بے شک میں بری ہوں میں بیزار ہوں منکم تم سے. انی بے شک میں ارا میں دیکھتا ہوں ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے. انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے. واللہ شدید العقاب اور وہ سخت عذاب کرنے والا ہے. تو قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ بنو کنانہ کہیں مسلمانوں کی حمایت کر کے ہمارے لیے خطرہ یا شکست کا باعث نہ بن جائے. تو ان کے اس خدشے کو مٹانے کے لیے شیطان جو تھا وہ خود بنو کنانہ کے رئیس یعنی سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے لشکر میں آ گیا، اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ ہماری طرف سے تم لوگ بالکل مطمئن رہو، اس معاملے میں ہم لوگ تمہاری حمایت کریں گے اور مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. ویسے بھی تم لوگوں کی فتح تو یقینی ہے کیونکہ تمہاری اتنی بڑی جماعت ہے، اور ان تھوڑے سے مسلمانوں کی بھلا کیا حیثیت ہے. اور جب میدان گرم ہوا میدان جنگ تو اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جب فرشتے اترتے دیکھ لیے شیطان نے، تو یہ اندازہ کر لیا کہ اب مشرکین کی شکست یقینی ہے، تو وہاں سے اب کھسکنے لگا. اس وقت ابو جہل نے کہا کہ عین مشکل کے وقت اب کہاں جاتے ہو، کیونکہ وہ اپنی اصل شکل میں شیطان اصل شکل میں نہیں آتا. اس نے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل دھاری تھی. تو اب عین مشکل کے وقت اب تم کہاں جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ کہہ کر وہ چلتا بنا. تو اس وقت بھی شیطان نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں بتایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تمہاری ہلاکت ہونے والی ہے، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہاں سے اس نے دغا دے کر واپس جانے کا فیصلہ کیا. تو یہی کام تو شیطان کا ہے، پہلے ورغلاتا ہے اور بعد میں مسلمانوں کو جب وہ مشکل میں دھنس جاتے ہیں، اپنے گناہوں میں دھنس جاتے ہیں، تو وہاں سے سرک جاتا ہے. اس جب یقولو کہتے تھے منافقون منافق والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم کے ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، غر فریب دیا ہاؤلا ان کو دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو کوئی توکل کرے علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. ولو اور کاش ترا دیکھتے تم از جب یتوفی الذین یتوفا وفات سے ہے، تو یہاں پر معنی کریں گے قبض کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو کافروا جو کافر ہوئے. اے کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے نکالتے ہیں، وفات دیتے ہیں یا ان کی جانیں نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جانیں جنہوں نے کفر کیا. ملائکۃ فرشتے یضربون وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے منہوں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور تم چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب چکھو.
تو اس میں کیا فرمایا، کاش تم دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں تاکہ تم چکھو آگ کا عذاب۔ تو پچھلی آیت میں کیا بتایا کہ مدینہ کے منافق اور یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دینی جوش میں بڑے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ جو پیچھے آیت آئی نا، اذ یقول المنافقون، جب منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کیا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین نے جنونی بنا دیا ہے، دیوانے بنا دیا ہے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ مسلمان اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ وہی کہتے تھے بھلا ان کی اس مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کا قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جانا یہ دیوانگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ لوگ پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ ہمیں تو اس معرکے میں ان کی تباہی یقینی طور پر نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ مسلمان پتہ نہیں کس دھوکے میں ہیں، ہمیں تو ان کی تباہی یقینی طور پر نظر آ رہی ہے، اور سب کچھ دیکھتے بھالتے یہ لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی مسلمان جانتے بھی ہیں کہ ان کے پاس ایسا ساز و سامان نہیں ہے، پھر بھی اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیوانے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ دیوانے یہ خود ہیں جو یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے پر وہ غالب بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ اس آیت کا تو ربط جو ہے وہ کافروں کی طرف ہے، یعنی جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، لیکن یہ حکم عام ہے کہ سب کافروں سے ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں، ان کی پشتوں پر چوٹیں بھی لگائیں، جہنم کے عذاب کی نوید بھی سنائیں اور کہیں کہ یہ سزا تمہیں تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ تو کافروں کی موت کا یہاں پر ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں آگ کے بنے، اور کہتے ہیں کہ اب آگ کا عذاب چکھو۔ ذالک، یہ بیما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ہے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ لیس بظلام للعبید، نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، عبد سے عبید اپنے بندوں پر۔ تو یہ تمہارے ہی کاموں کی بدولت ہے، تمہارے ہی ہاتھوں نے جو آگے کرتوت بھیجے ہیں اسی کی بدولت ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کدأبی، مانند عادت، آلی قوم، فرعون کی قوم کے جیسا حال، کدأبی آلی فرعون، جیسا حال فرعونیوں کا ہوا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کفروا، جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فأخذہم، پس پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم، ان کے گناہوں کی بدولت انہیں پکڑا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، زور آور ہے، شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو فرعونیوں کے حال اور ان کی اگلوں کے مثل کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، تو پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، تو اللہ یقیناً قوت والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ یعنی آل فرعون اور اس سے پہلے والی قومیں کون سی؟ قوم عاد، سمود اور نوح وغیرہ۔ اور ان مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، نافرمانی، سرکشی پر اتر آئے، تو یہ لوگ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے انہیں اپنے گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا، ویسے ہی غزوہ بدر کے مسلمان، یہ جو ہیں کافر مشرک ہیں، ان کو بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑا اور آگے بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ قوی شدید العقاب، سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ذالک، یہ بھی ان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، لم یکو، نہیں تھا، مغیرن، تغیر سے، مغیرن، بدلنے والا، نعمتن، نعمت کو، انعامہا، انعام کی تھی، علی قوم، کسی قوم پر، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل ڈالیں، ما، جو بانفسہم، ان کے دلوں میں ہے، ان کے نفسوں میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اللہ اسے نہیں متغیر کر سکتا، نہیں بدلتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو اس آیت کے بڑے وسیع معنی ہو سکتے ہیں اور کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ما ہے، ما تغیرہ،
ما بی انفسہم ذالکا، یہاں پر دیکھیے حتی یغیروا ما بی انفسہم، تو ما جو ہے اس چیز کو جو ان کے دلوں کے درمیان ہے. تو یہ کسی قوم کی خوشحالی پر بھی آ سکتا ہے اور اس کی نیت پر بھی آ سکتا ہے کہ وہ کیسی نیت رکھتا ہے. یعنی جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار بن کر رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا جو ان کو دی گئی ہے، اور جب ان لوگوں کی نیتوں میں فطور آ جائے یا بگاڑ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین سکتا ہے. اور اسی طرح ماں جو ہے یہ کسی قوم کی بدحالی اور مشکلوں پریشانیوں پر بھی محمول ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قوم بدحالی اور مشکلات کا شکار ہے، جب تک وہ خود اپنی اس پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی، اللہ بھی انہیں اس حال میں رہنے دیتا ہے اور اس کی بدحالی کو دور نہیں کرتا. جیسے وہ علامہ حالی نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو جب تک انسان اپنے لیے خود کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے. کدأب آل فرعون، جیسے حال ہوا فرعونیوں کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، جھٹلایا تھا انہوں نے، بآیات ربہم، اللہ کی آیات کو، فاہلکناہم، پس ہلاک کیا ہم نے انہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی بدولت، واغرقنا، اور ڈبویا ہم نے ان کو، آل فرعون کو، وکل، اور سب تھے، کانوا ظالمین، وہ سب ظالم تھے. انا، بے شک، شر الدواب، بدتر چلنے والوں کے یا جانوروں میں بدتر ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، فہم، پس وہ، لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ یعنی ان کفار مکہ سے پہلے ہم نے آل فرعون پر اور بہت سی دوسری قوموں پر بھی انعامات کی بارش کی تھی، لیکن انہوں نے انعامات کی ناقدری کی تھی، ان کی نیتوں میں فطور آ گیا تھا. اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی پر اتر آئے تھے، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی بدولت کیا کر دیا تھا؟ تباہ و برباد کر دیا تھا. جیسے فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور باقی قومیں جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے تو ان کے کفر کی بدولت ان کو عذاب دیے گئے تھے. پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ بدترین ہیں یہ لوگ. کون؟ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. یعنی بدترین اس لحاظ سے کہ انہیں عقل اور تمیز کی قوت بخشی گئی ہے جو عام جانوروں کو عطا نہیں ہوئی. پھر اگر یہ لوگ ان قوتوں کے باوجود حق کو سمجھنے یا دیکھنے یا سننے کی زحمت ہی نہیں کرتے اور نہ حق پر ایمان لانے پر آمادہ ہیں، تو یہ عام جانوروں سے کیا ہیں؟ بدتر ہیں. الذین، وہ لوگ، جو عاہدتا، عہد باندھا تو نے، منہم، ان سے، ثم، پھر، ینقضون، وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم، اپنا وعدہ، فی کل مرتن، بیچ ہر بار کے، وہم، اور وہ، لا یتقون، اور وہ نہیں تقوی اختیار کرتے. اس آیت میں کیا بتایا؟ جن سے تم نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے وعدوں کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، وہ بالکل پرہیز نہیں کرتے. انہی بدترین جانوروں میں بالخصوص وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے وعدے کو ہر بار توڑتے ہیں. تو یہاں ان لوگوں سے مراد جو ہے وہ مدینہ کے یہودی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے جو ہے وہ معاہدات کی، ان سے معاہدات کیے تھے، یعنی جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا ان سے وہ یہ تھے کہ مسلمان اور یہود آپس میں امن سے رہیں گے، کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، ان کے تعلقات جو ہوں گے وہ خیر خواہی اور فائدے کی بنیاد پر ہوں گے. دوسرا معاہدہ جو کیا تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے. یہ مدینہ کے یہود سے معاہدے کیے گئے تھے اور اس کا دفاع کریں گے اور اخراجات میں بھی حصہ ڈالیں گے. تو یہود نمبر 3 جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہود اپنے جھگڑوں کا اپنی شریعت کے مطابق خود ہی فیصلہ کریں گے. ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں، اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا جو فیصلہ ہوگا وہ ان پر نافذ کیا جائے گا. چوتھا معاہدہ یہ تھا کہ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. اور نمبر 5 یہ تھا کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا، کوئی بھی آدمی اپنے ساتھی کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا. چھٹا معاہدہ یہ تھا کہ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامی
صورتحال اور خون بہانا یہ حرام ہوگا. اور جو تھا 7واں معاہدہ وہ یہ تھا کہ اس معاہدے کے فریقین میں اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے. تو یہ 7 ایسے تھے وعدے، یہ 7 دفعات تھیں، یہ 7 معاہدے تھے جو یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد کیے تھے. اب یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، تینوں نے اس معاہدے کو باری باری تسلیم کیا، لیکن اپنی جو کہتے ہیں نا کہ جو نسل سے چلتی آ رہی ہوتی ہے عادت، اسی عادت کے مطابق انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی کی تھیں. انہوں نے اوس اور خزرج کے درمیان دوبارہ سے دشمنی ڈالنے کی کوشش کی تھی. منافقوں کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے. ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے بازار میں ایک سونار کے ہاں گئی تو اسے ان لوگوں نے شرارت کے طور پر ننگا کر دیا، جس پر فریقین میں کیا ہو گیا، یعنی کہ دشمنی پیدا ہو گئی. تو غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف خود مکہ گیا اور مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر بھڑکایا. تو ایک دفعہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت سے پتھر گرا کر ہلاک کرنا چاہا، اور جنگ خیبر کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بکری کا گوشت کھلانے کی کوشش کی جس میں زہر ملا ہوا تھا. تو یہ ان کی بد عہدیاں اور بد شکنیاں اور ایسی سرگرمیاں اتنی زیادہ تھیں کہ یہاں بیان کرنا ان کو سب کو ناممکن ہے. تو مطلب کہنے کا کہ وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے تھے، وہی جو ان کی نسل میں نسل در نسل دشمنی چلتی آ رہی تھی تو اسی کا ارتکاب کرتے رہتے تھے. فَإِمَّا پس اگر تَسْقَفَنَّهُمْ پائے تو ان کو فی الحربی جنگ کے میدان میں یا جنگ میں پائے، فَشَرِّدْ بِهِمْ پس بھگا دے ان کو مارنے کے سبب، من ان کو جو خلفہم پیچھے ہیں ان کے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے وہ عبرت حاصل کریں. تو یہود مسلمانوں سے معاہدہ جو تھا وہ امن کا تھا، امن کے باوجود وہ اپنی شرارتوں اور اس فتنہ انگیزیوں اور یہ وعدہ توڑنے سے یہ باز نہیں آتے تھے اور شیخیاں بھگاڑنے میں بڑے ماہر تھے. مگر بزدل اتنے درجے کے، انتہائی درجے کے تھے کہ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بازار ہوتا تھا بنو قینقاع میں، یعنی محلہ بنو قینقاع میں تشریف لے کے گئے اور یہود کو جمع کر کے انہیں ان کی ایسی شرانگیز حرکتوں پر آر دلائی اور فرمایا کہ ایسے کاموں سے باز آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ تمہیں بھی ویسے ہی مار پڑے گی جیسے قریش مکہ کو پڑی ہے. تو اس دعوت کا انہوں نے اتنا توہین انگیز جواب دیا اور کہنے لگے کہ تمہارے سابقہ قریش کی تمہارا جو واسطہ تھا وہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا تھا اور تم نے میدان مار لیا تھا، یعنی غزوہ بدر. تو ہم سے اگر تمہارا پالا پڑا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، یعنی ایسا تنزیہ انہوں نے جواب دیا. تو ان کا یہ جواب دراصل امن کا معاہدہ توڑنے اور اعلان جنگ کرنے کے مترادف تھا. تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ ایسا جواب دیں گے تو ضرور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ پک رہا ہے جو ان کی زبانوں پر آ نہیں رہا ہے. تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا. پھر انہی دنوں یہودیوں نے انصار کی ایک عورت کو ننگا کر دیا جس پر مسلمان اور بنو قینقاع میں دشمنی اور یعنی کہ کیا کہتے ہیں وہ بھڑک اٹھے تھے. تو اب ان سے جنگ کرنے کے بغیر اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر ان کے ہاں جا پہنچے تو یہ جوان مردی کی ڈھینگے مارنے والے اور قریشوں کو بزدلی کا تانا دینے والے یہود سامنے آنے کی جرت ہی نہیں کر سکے اور فوراً قلعہ بند ہو گئے. 15 دن تک قلعے میں محصور رہنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا. پھر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا رئیس تھا اس نے ان یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف یعنی کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ساز باز کرتا رہتا تھا، یعنی ان کی چالیں چلتا رہتا تھا، اس نے پرزور سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قید معاف کر دی اور انہیں جلا وطن کر دیا. اس نے یہ سفارش کی تھی کہ ان کی قید جو ہے وہ معاف کر دیں اور انہیں یہاں سے نکال دیں. تو یہ لوگ شام میں چلے گئے تھے. تو اس کے بعد اسی طرح بنو نذیر جلا وطن ہوئے. پھر جنگ خندق کے بعد جو ہے وہ بنو قریظہ بھی قلعہ بند ہونے پر اور قتل کیے گئے تھے اور بچوں عورتوں کو غلام بنایا گیا تھا. ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں. تو خیبر کے موقع پر بھی یہی یہود
جو تھے یہ قلعہ بند ہو گئے تھے. تو جب بھی لڑائی کا موقع پیش آیا تو ان یہود کو کھلے میدان میں مسلمانوں سے کبھی بھی لڑنے کی جرت نہیں ہوئی تھی. یہاں تک کہ غزوہ احد، غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے ساتھ مل کر انہیں کھلے میدان میں سامنے آنے کی جرت بھی نہیں تھی. یعنی یہ لوگ ہمیشہ سازشیں کرتے، شرارتیں کرتے، وعدہ خلافیاں کرتے، مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، لیکن اور ان کو یہی سزا ملتی رہی جو یہاں پر بتایا گیا کہ یا تو وہ بھاگ نکلیں گے یا پھر ان کو در بدر کر دیا جائے گا یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا. وَإِمَّا اور اگر تخافن ڈرے تو من قوم کسی قوم سے خیانتاً خیانت کے ڈر سے فَأَنبِذْ پس پھینک دے ان کا عہد الیہم ان کی طرف علی سوا اوپر وہ برابر ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت رکھتا خائنین خیانت کرنے والوں کو. اگر تم کسی قوم سے دغا بازی کا خوف رکھتے ہو تو ان کا وعدہ انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. یعنی وہ وعدہ توڑ کر تم سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کو ویسا ہی جواب دو. بے شک اللہ کیا ہے، دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. تو اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم جس سے تمہارا معاہدہ امن کا ہوا تھا، پھر چاہے وہ تمہاری ریاست کے اندر ہے باہر ہے، اس قوم سے تمہیں وعدہ شکنی یا دغا بازی کا خطرہ جب معلوم ہو جائے یا ان کے خلاف کوئی خفیہ کارروائی یا سازش نہیں کر سکتے، بلکہ اعلانیہ طور پر کیا کرنا چاہیے، معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی طرح کے دھوکے میں نہ رہے اور تم پر وعدہ شکنی کا الزام نہ آئے. تو اس کی مثال جو ہے یہ واقعہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور روم میں میعادی معاہدہ تھا، یعنی ایک میعاد کا معاہدہ تھا. جنگ کی حرکات و سکنات دیکھ کر سیدنا امیر معاویہ نے بھی روم کی سرحد پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی تھی، اس انتظار میں رہے کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی وہ روم پر حملہ کریں گے. سورہ روم میں اس کا واقعہ آئے گا. تو یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا انبسا عین نون با سینہا انبسا رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور انہیں خبردار کیا کہ آپ کتاب و سنت کے احکام کے مطابق ایسا نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ پہلے دشمن کو اپنے ارادے سے مطلع کریں. تو پھر اس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجیں پیچھے ہٹا لی تھیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ پہلے اس قوم کی، یعنی آپ کو پتہ چلے کہ وہ عہد شکنی کر رہا ہے یا سازش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں علل اعلان اس قوم پر واضح کرنا چاہیے کہ اب تمہارا معاہدہ ختم ہے تاکہ وہ کسی طرح کے دھوکے میں نہ رہیں.